अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया में लॉकडाउन नाफिज है। लोग अब बेजार भी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा अपने घरों में रहिए। आपकी अपनी ज़रूरत बिल्कुल जायज़ है, पर इस सूरत हाल में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। सो बराए मेहरबानी अपने घर तक महदूद रहें। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि लॉकडाउन सिचुएशन में क्या करें। लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखकर इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम भी अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में आपके ख्वाहिश के मुताबिक कोशिश जारी रख सकें। शुक्रिया। जैसा कि हमारे इल्म में है कि लॉकडाउन अब गैर यकीनी मुद्दत तक चला गया है, और मैं पुरुम्मीद भी हूँ कि आप लोग किसी न किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर मशगूल अमल भी होंगे। मैंने इस टॉपिक को इन्हीं हालात के पेश नज़र बनाने की कोशिश की है जिससे आप लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें, क्योंकि शायद आप में से कई ऐसे हों जो कह रहे हों कि हमको अब इस लॉकडाउन को झेलना पड़ेगा और इस वक्त घर बैठे बैठे क्या करें। तो बात सीधी सी है दोस्तों, आप में से कई ऐसे ख़वातीन और हज़रात ज़रूर होंगे जिन्होंने एक लफ्ज़ प्रोएक्टिव डिसीजन सुना ही होगा। कहने में तो फ़कत ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, पर इन दो लफ्ज़ों में दो कैफियत छुपी हैं। नंबर एक, इन हालात में अपने आने वाले वक्त को कैसे कारसाज किया जाए। नंबर दो, गए काम से। अगर कैफियत पहली वाली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई ना कोई ढंग का रास्ता दरियाफ्त कर लेंगे, मगर अगर कैफियत दूसरी वाली हुई तो दरअसल आपने अपने आप को हार में डाल दिया, साथ साथ आपने अपनी दुश्वारी मज़ीद बढ़ा दी। लिहाजा वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आज हम प्रोएक्टिव डिसीजन के हवाले से कुछ अहम मालूमात इकट्ठा करते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ अपने लिए नोट्स तैयार करने होंगे, जिसके लिए आपको एक अदद कागज़, पेन या मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या जिस भी चीज़ की मदद से आप अपने किसी भी तरीके का नोट तैयार करते हैं आप उसे ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारी इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले तो आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे, यानी कि जैसे कि सुबह सवेरे उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। जो भी आप करते हैं, एरोबिक्स आती है तो एरोबिक्स कीजिए, योगा आती है तो योगा कीजिए, वेट लिफ्टिंग आती है वेट लिफ्टिंग कीजिए, जॉगिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप अपने ऑफिस के लिए तैयार हुआ करते थे वो तैयारी कीजिए, नहाएं धोएं। उसके बाद फैमिली वालों के साथ मिलकर नाश्ता कीजिए। पॉइंट नंबर 2, इसमें आप अपने रोज़मर्रा कामों की लिस्ट बना लीजिए कि सुबह के वक्त आपने कौन से काम करने हैं। उन कामों की लिस्ट बनाने से मुराद ये हो जाएगा कि आपके जो पेंडिंग के घर के काम हैं वो भी नोट डाउन हो सकते हैं, जैसे कि आपके घर की मेंटेनेंस थी, वायरिंग के कोई इश्यूज़ थे, कोई भी छोटे मोटे घर के काम जो बहुत अरसे से पेंडिंग में पड़े थे उनको लिस्ट डाउन भी किया जा सकता है। दूसरा, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपने कामों को डिवाइड कर सकते हैं, वर्कलोड शेयर कर सकते हैं। अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो आप अपनी बीवी के कुछ काम ले सकते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप अपने कमरे में बहुत सारे छोटे छोटे काम होंगे जिसको आपने डिवाइड कर देना है, या आप उसको डे वाइज शेड्यूल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने ही घर के मेंबर में रोज़ाना की बुनियाद पर एक टीम लीडर बना लीजिए, जो कि चेंज होता रहेगा। जैसे कि वालिदैन तो टीम लीडर होते ही हैं, लेकिन आप कभी बहन को बना लें, कभी भाई को बना लें, कभी ख़ुद वालिद साहब बन जाएं, कभी बीवी बन जाए, कभी बेटी बन जाए, कभी कोई भी बन जाए। उससे ये होगा कि आप सबको एक टीम वर्क करने की आदत पड़ जाएगी। जब टीम वर्क से आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी तो आप लोगों को एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स, फ्लॉज, क्वालिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू होगी। उसके बाद यही काम आप अपने टीम लीडर के अंडर करेंगे। फिर आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ का भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने एजुकेशनल की। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप जॉब ओरिएंटेड है, बिजनेस ओरिएंटेड है, तो आप अपने
جو بھی آپ کے پروفیشن میں لیکنس ہے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. اسلامک ایجوکیشن میں اگر آپ کی کمی ہے تو آپ اس کو بھی ریپ اپ کر سکتے ہیں, اس کو بھی لرن کر سکتے ہیں, اس کو بھی آپ جو ہے وہ انہینس کر سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز دوستوں یہ بہت اہم ہے کہ اس کو اپنی لائف کا ایسنس بنا لیجئے, کیونکہ ایونچولی ہم مسلمان ہیں. پوائنٹ نمبر 3, آپ اپنے کام کو سیگمنٹڈ کر لیجئے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے کام کو دنوں کے فریگمنٹس کے حساب سے ٹکڑوں میں کر لیں. مارننگ سیشن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہی کام کریں جو آپ اپنے ڈیلی لائف میں کرتے آ رہے تھے ان پریسیڈنگ, یعنی کہ پریویس ڈیز یا پاسٹ ڈیز یا پچھلے دنوں میں. آپ انہی کام کو جاری رکھیے. جیسے کہ آپ آفس جاتے تھے, آپ اسی ٹائم کو کنزیوم کریں اپنے آفس, پروفیشنل, ایجوکیشنل, جو بھی آپ کا کام تھا. آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ اپنے پروفیشنل لائف اسٹوڈنٹ لائف کے جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں اس میں اگر آپ کی کوئی کمی ہے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. اگر آپ پروفیشنل میں پرسن ہیں, آپ کی انگلش ویک ہے تو آپ اس کو انہانس کر سکتے ہیں. کوئی دوسری اسکلز میں کمی ہے آپ اس کو انہانس کر سکتے ہیں. نون سیشن میں آپ ریسٹ کر سکتے ہیں, رشتہ داروں کو کال کر سکتے ہیں, ان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں فون پر, یہ نہیں, یا ویڈیو چیٹ کے تھرو آپ ان کی خیر خیریت لے سکتے ہیں. آفٹرنون وہی پھر میں آپ سے ریپیٹ کروں گا, نمازوں کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں. نماز کے بعد آپ جو ہے وہ تھوڑا آرام کریں. اس کے بعد 3-4 بجے کے درمیان جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنے گھر کے اندر ایک انڈور گیم کو انٹروڈیوس کیجئے. انڈور گیمز کئی قسم کے ہیں, لوڈو بھی ہو سکتا ہے, اس میں ڈرافٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر اس پہ چیس بھی ہو سکتا ہے, اس میں آپ جو ہے وہ اور بھی کئی انڈور گیمز آپ انوینٹ بھی کر سکتے ہیں. انفیکٹ جیسی جنریشن ہے اس طریقے کا انڈور ہو سکتا ہے, لیکن ٹیکنالوجی بیس نہیں ہو. آپ اس کو فزیکلی اولڈ فیشن جسے کہا جاتا ہے نا, اس طریقے کی کوئی آپ گیم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. لائک آپ جیسے پرانے وقتوں میں ایک پروگرام آتا تھا کسوٹی, سوالات جوابات, نالج بیسڈ, آپ وہ گیم کھیل سکتے ہیں. کوئی نالج اگر اسلامک آپ کی بہت اچھی ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں آتا تو آپ اپنے بچوں کو ٹیوشنز دے سکتے ہیں, اپنی لائف کے پرسنل ایسنس بھی بتا سکتے ہیں. کوئی اچھا سبجیکٹو ٹاپک کے اوپر ان کو لرننگ دے سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بھی آپ کی پرسنالٹی پہ ویری کرتا ہے. عصر کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اسی دوران عصر کی نماز کے بعد آپ چائے کا سیٹ اپ رکھیں گے تو گیدرنگ کریں, فیملی گیدرنگ کریں, اور فیملی گیدرنگ کے اندر آپ جو ہے وہ جو ہے اس طریقے کی مزید ایکٹیویٹی کو سیگمنٹائز کر سکتے ہیں, اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مغرب کی نماز میں بھی آپ یہ جو ہے وہ اپنا کوئز گیم کا سیٹ اپ رکھ لیں, جو آپ نے دوپہر میں بتایا, جو ٹیچنگ کی, یا جو بھی آپ نے ان کو واقعہ بتایا اس سے بچوں نے کیا سیکھا, یا آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے کیا سیکھا. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھنے چلے جائیں, عشاء کی نماز پڑھ کر آئیں. رات کا کھانا پوری فیملی ساتھ کھائے. میری پرسنل جو ہے یہ ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ ایک فیملی یونٹ ہو کے جو ہے وہ کھانا کھایا کریں, کیونکہ میں بہت سالوں سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ویسٹ ورلڈ کی بھی بات کریں نا تو میں نے بہت آبزرو کیا ہے کہ وہ بھی کھانا ساتھ کھاتے ہیں پوری فیملی. ہم ان سے زیادہ نہیں ہیں, ورلڈلی دنیاوی نہیں ہیں ان سے زیادہ, لیکن وہ رات کا کھانا اگر آپ نوٹ کریں گے نا تو وہ پوری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو کے کھاتی ہے. ہمیں گیٹ ٹوگیدر ہو کے رات کا کھانا کھانا چاہیے, وچ از میں ایمفیسس کروں گا, اس بات کے اوپر زور دوں گا کہ آپ رات کا کھانا پوری فیملی ساتھ کھائیں. اور رات کے کھانے کے بعد آج جو دن کی کارکردگی تھی وہ لیڈر آگے بتائے گا, اور اس کے حساب سے پوائنٹ نوٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. اور جس کو بولتے ہیں لیڈر بورڈ بنا لیں, چاہے تو وہ کمپیوٹر کے اوپر بنا لیں, چاہے تو وہ ایک پیپر لے کے لٹکا دیں جی کہ وہ لیڈر بورڈ بنایا, اور وہ کنگ کا ایک جو ہے وہ لوگو بنا کے وہ بس, اور بولو بھائی یہ بولیں اس کے اوپر کہ جی یہ ہفتے میں یا 15 دن میں اس پہ پتہ لگے گا کہ کون کنگ بنا, اور پھر جو بھی آپ رول سیٹ کرنا چاہیں. پوائنٹ نمبر 4 وچ از موسٹ امپورٹنٹ, سب کے لیے اہم ہے یہ, آپ پوائنٹ نمبر 4 کو سنیں. اس میں یہ بات ہے کہ آپ غیر ضروری خبروں, غیر ضروری ٹیکنالوجی کے استعمال سے دور رہیں. اس میں آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے. مطلب آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو دیکھیں, آپ کو کرونا سے جو انفارمیشن ملنی تھی نا وہ مل چکی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو WHO نے جو باتیں بتانی تھی آپ اسی حساب سے آپ کو چلنا اسی طریقے سے ہی ہے. آپ نے ہر بار باہر سے آ کے ہاتھ دھونے,
آپ نے ہر گھنٹے ہاتھ دھونے، آپ نے سینیٹائزر سے استعمال کرنے، یہ بات ریپیٹڈ ہو چکی ہے. یہ میں بولوں گا کہ اب جو ہے نا فیڈڈ ہو گئی ہے بات، اتنا زیادہ بولا گیا ہے. اب آپ کو کیا لینا دینا ہے کہ یار امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو گیا، اسپین میں کیا ہو گیا، انڈیا میں کیا ہو گیا. آپ پلیز اپنے آپ کو ہیزرڈس مائنڈ سیٹ سے باہر نکالیں، کیونکہ اگر آپ اس کنڈیشن میں رہے تو یہ اس بیماری کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری تو زیادہ افیکٹو اس کو کرتی ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. سو کائنڈلی اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. پوائنٹ نمبر 5، ڈائٹ پلان لازمی بنا کے رکھیے. آپ فاسٹ فوڈ اوائڈ کیجئے، اپنے ڈائٹ پلانس کو زبردست کریے، اپنے ڈائٹ میں ان چیزوں کو زیادہ انٹیک کیجئے جو آپ کی امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرے. پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور غیر ضروری دوائیوں سے اجتناب کریں، بچیں. اور ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر تو بالکل وائٹامنس کی گولیاں نہ ٹھوکیں، نہ کھائیں. پلیز ہارڈلی ریکویسٹ ہے. ڈاکٹر اگر آپ کا تجویز کرتا ہے تو آپ کھائیے، ادروائز آپ پھل کھائیے، جتنا کھانا ہے کھائیے آپ. لیکن دوسری چیز بھی بولوں گا، پھلوں کو کھانے کو ضائع ہونے سے بھی بچائیے. فاسٹ فوڈ، چائنیز اور وہ جو آپ کے امیون کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، ان تمام چیزوں سے دور رہیے. ہیلدی ڈائٹ لیجئے جو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرے. پوائنٹ نمبر 6، یہ بھی بہت اہم ہے، راتیں مت جاگیے. خدا را میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، راتیں مت جاگیے. راتیں جاگنے سے بھی آپ کی امیون سسٹم میں بہت خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ کا نہ صرف فزیکل جو ہے وہ اسٹرکچر آؤٹ ہوتا ہے بلکہ آپ کا سائیکولوجیکل اسٹرکچر بھی آؤٹ ہوتا ہے. ساتھ میں نے جیسے کہا کہ امیون سسٹم وچ از موسٹ امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، کہ آپ کو کرونا سے اگر فائٹ کرنی ہے آپ کو اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ رکھنا ہوگا. پوائنٹ نمبر 7 کے اندر یہ بہت اہم ہے، کرونا ایک عارضی وبا ہے. اس وبا کو ایک مدت طے کر کے نکل جانا ہے، لیکن آگے ورلڈ کو بہت زیادہ تھریٹس ہیں. گلوبل وارمنگ کے تھریٹس ہیں، کلائمیٹ چینج کے تھریٹس ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام ریسورسز کا کیئر کیجئے. بجلی کو زیادہ استعمال نہیں کیجئے، ضائع نہیں کیجئے. گیس کو زیادہ ضائع نہ کیجئے اور پانی کو بھی ضائع نہ کیجئے. پھلوں کو کھانے کو ضائع نہ کیجئے. لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی ہے، پلس آگے گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج کا ایشو بھی ہے. ہم پچھلے سال شجر کاریاں اسی لیے ہی کر رہے تھے تاکہ گلوبل وارمنگ میں کمی آئے. تو خدا را کرونا وائرس کے چکر میں ان چیزوں کو نہ بھولیں، نہ اگنور کریں. شاید کسی کی توجہ نہ گئی ہو، لیکن ہمارا بطور انسان یہ ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے مسلم کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. تو آخر میں اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پہلے ان پاکستانی مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے جو کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے. اور میری یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے نام جو کسی نہ کسی انداز سے پاکستان کی عوام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بالخصوص پہلے نمبر پر میں ڈاکٹرز کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس کڑی وقت میں بالکل فرنٹ لائن پر آ کر پاکستان کی عوام کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ پولیس اہلکار، تیسرے نمبر پر آرمی، چوتھے نمبر پہ تمام وہ ادارے جو ویلفیئر ٹرسٹ کا کام، اور وہ عام حضرات جو کسی ویلفیئر ٹرسٹ کے نہیں ہیں پر وہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، وہ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تھینک یو فار آل آف یو پیپل فار سپورٹنگ پاکستان. سب سے بڑھ کر آخر میں اتنا ہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد. جانے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کیجیے. اب اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اس امید پر کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے.